बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और बहुत शुक्रिया आप लोगों को मेरी स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मुझे गाइड करें उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि आप लोग आगे भी मेरा इसी तरह से साथ देंगे और मेरे चैनल को गाइड करेंगे और सपोर्ट करेंगे। आपके सपोर्ट के साथ ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सबका। अब हम बढ़ती हैं अपनी स्टोरीज़ की तरफ। अब आज जो स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आई ये भी बहुत खौफनाक है और हमें जिन लिसनर्स ने सेंड की हैं उनका बहुत शुक्रिया। शुरू करते हैं पहली कहानी। आज की जो स्टोरी है हमें गुजर खान से सेंड कर रहे हैं उर्वा कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद में काम करता था और वहाँ से मुझे डेली घर आना होता था। गुजर खान, मैं काफ़ी लेट नाइट हो जाता था मुझे टाइम के मैं घर पहुँचता था, मगर इसमें मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं पेश आई और मैं कई साल से ये काम कर रहा था कि सारा दिन मेरा, क्योंकि मैं वहाँ पर अपने सब्ज़ी का कारोबार करता था। मैं वहाँ पर सब्ज़ी की गाड़ियाँ ट्रक लोड करवाता था और उसके बाद उनको मुख्तलिफ़ जगहों पर भिजवाता था, और इस तरह से मुझे ये तमाम चीज़ें समेटते हुए काफ़ी रात हो जाती थी, और चूँकि फासला भी था तो फिर घर पहुँचते पहुँचते लेट हो जाता था मैं। मगर फिर भी ये था कि हद 11:30-12 बजे तक मैं घर पहुँच जाता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं अपना काम ख़त्म करके गुजर खान के लिए निकल रहा था, तो रास्ते में मुझे तकरीबन मंदरा से कुछ दूर एक औरत खड़ी नज़र आई जो कि सड़क पर बड़ी कसम पुरसी की हालत में खड़ी थी, और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था जिसकी उसने उंगली पकड़ी हुई थी, और दोनों ही बहुत बुरे हालात में खड़े थे। उन मैले कुचैले कपड़े, और यूँ लग रहा था कि दोनों बहुत परेशानी के आलम में। मैं वहाँ से गुजरा था, चूँकि मेरे पास गाड़ी थी तो मैंने गाड़ी रोकी और उनसे सोचा कि उन्हें अगर कहीं जाना है तो उन्हें लिफ्ट दे देता हूँ, उनकी कुछ मदद कर देता हूँ। मैंने जब गाड़ी रोकी तो वो औरत कहने लगी कि मुझे यहाँ करीब ही जाना है। दरअसल मेरा एक बच्चे घर पर है और मैं यहाँ पर किसी के यहाँ काम करने के लिए आई थी, मगर उन लोगों ने मुझे मार पीट के घर से निकाल दी है और मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया। तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इतना जालिम हो कि किसी से काम करवाए और बजाय उसको उसकी उजरत देने के उसको मार पीट के घर से निकाल। वो कहने लगी उन लोगों ने मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया और मुझे मार पीट के घर से निकाला। मेरे बच्चे को भी उन्होंने मारा पीटा है। मैंने बच्चे की तो देखा तो उसके होंठ मुझे सूजे हुए नज़र आए, जैसे बहुत देर वो रोता रहा और उसको चोट लगी हुई है। यही 4-5 साल का बच्चा था, मगर एक बात ये थी कि दोनों के चेहरे कुछ अजीब से थे। उनके नाक और होंठों के दरमियान काफ़ी फासला था। मैं ये सोच रहा था कि किस जगह के होंगे, इनका ताल्लुक़ किस जगह से होगा। हमारे पाकिस्तान में कौन सी जगह पर ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके इस तरह से उनकी शब शुबहात होती है। ऐसे ही मैं सोच रहा था कि मैंने उनको ऑफ़र की कि आप गाड़ी में बैठे, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको घर पे भी ड्रॉप कर दूँगा। तो वो औरत कहने लगी कि नहीं, आप मुझे हॉस्पिटल ना लेके जाएं, मुझे मेरे घर तक छोड़ दें, मेरे घर वाले मुझे खुद ही ड्रेसिंग वगैरह कर लेंगे, मेरी पट्टी वो मरहम वगैरह वो कर देंगे। ये सोच के मैंने उनको अपनी गाड़ी में पिछली सीट पे कहा कि आप यहाँ बैठ जाएं और दरवाज़ा खोल दिया। वो दोनों माँ बेटा उसके गाड़ी के अंदर आके बैठ गए। अब मैंने फ़ील किया कि गाड़ी का टेम्परेचर काफ़ी हद तक गर्म हो गया। जैसे ही वो लोग बैठे, एकदम से जैसे गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा तपिश भर गई। शदीद सर्दी थी उन दिनों में, और मुझे ये मालूम है कि इस कदर गर्मी हो गई थी गाड़ी के अंदर कि मुझे पसीने आने लगे। मैंने फ़ौरन से जो साइड मिरर था, मेरा जो शीशा था उसका दरवाज़े पे, मैंने उसको नीचे कर दिया ताकि मुझे हवा आए। वो दोनों कुछ नहीं बोले, वो खामोश रहे। मैंने उनको सोचा कि घर तक उनके छोड़ दूँगा। जिस जगह पर उन्होंने मुझे गाड़ी खड़ी करने के लिए कहा कि यहाँ पे हमारा घर है करीब में, वो बिल्कुल सुनसान जगह थी। मैं आंखें फाड़े इधर उधर देख रहा था कि कहीं भी कोई घर नज़र आए, कोई कुटिया, कोई झोंपड़ी, कोई चीज़ तो नज़र आए जिससे पता लगे कि यहाँ इंसानों की आबादी है। मगर वहाँ पर कुछ भी ना था, और पथरीली ज़मीन और पहाड़ नज़र आ रहे थे मुझे। मैं बहुत हैरान हो रहा था कि यहाँ पर ये लोग किधर जाएंगे। जैसे ही
میں نے گاڑی وہاں پر روکی اور وہ لوگ وہاں سے اترنے لگے تو میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے چہرے بالکل بدل چکے تھے. میں نے بیک میرر سے دیکھ رہا تھا انہیں کہ وہ اتر رہے ہیں. ان کی شکلیں بہت بدل چکی تھیں اور جو انہوں نے کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے تھے وہ بھی عجیب سے ہو گئے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے اندر سے بال جو ہیں وہ نکل رہے ہیں. ان کے جسموں پر بال آ چکے تھے اور وہ لوگ بہت خوفناک شکل، جیسے ریچھ جیسی شکل ہو گئی تھی ان لوگوں کی، اور ان کے بدن پہ بھی ریچھ کی طرح لمبے لمبے بال آ گئے تھے. کیونکہ جب اس عورت نے سیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کے نیچے اترنے لگی تو اس نے سہارا لینے کے تو میں نے اس کے ہاتھ کے اوپر بڑے بڑے کالے کالے بال دیکھے جو میں نے پہلے نہیں دیکھے تھے، یا شاید اندھیرے میں مجھے یہ چیز نظر نہیں آئی تھی اور اب میں نے اس چیز کا غور سے دیکھا تھا. میں نے اس کے بچے کی طرف دیکھا تو وہ بالکل ریچھ بن چکا ہوا تھا. یہ دیکھ کے مجھے اس قدر خوف آیا کہ میں کس مخلوق کے ساتھ سفر کرتا رہا ہوں، اور اگر وہ دونوں مجھے نقصان پہنچاتے تو میں ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا تھا. میں تو بے بس تھا ان کے سامنے. جیسے وہ لوگ گاڑی سے نیچے اترے تو ایک دم سے ان کے جیسے حلق سے غراہٹیں نکل رہی تھیں جو کہ بہت بلند ہو گئی تھیں. وہ جیسی گاڑی سے نیچے اترے میں نے گاڑی کے دروازہ بند ہونے کا بھی ویٹ نہیں کیا اور گاڑی چلا دی، اور کافی دور تک میں پیچھے مڑ کے دیکھتا رہا. وہ وہیں پہ کھڑے ہوئے تھے اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ تیز اندھیرے میں بھی، گہرے اندھیرے میں بھی ان کے آنکھیں جو تھی وہ بہت زیادہ چمک رہی تھیں، جس سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ وہیں پر کھڑے تھے اور جانے وہ کس کا انتظار کرتے. کیونکہ اس کے بعد میں دور سے ہی دیکھ رہا تھا کہ مجھے بہت سی اور بھی سفید سفید سی وہاں پر روشنیاں آتی نظر آ رہی تھیں. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں ایسی مخلوق سے بچ گیا اور انہوں نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا. جانے وہ کیا چیز تھی یا کون لوگ تھے، وہ کیسی خوفناک مخلوق تھی. آج بھی جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک دم سے میرے دل میں اللہ کے لیے تشکر کی جذبات آتے ہیں اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا جو کہ جانے میرا کیا حشر کرتے وہ مخلوق. مگر آج بھی یہ میرے لیے بہت ہی خوفناک واقعہ ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا خوفناک واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا اور ہمارے چینل کو آپ نے سپورٹ کیا. بہت شکریہ. آئیے بڑھتے ہیں اب دوسرے واقعے کی طرف. دوسرا خوفناک کہانی جو ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں عروہ، اور یہ کہانی انہوں نے منڈی بہاؤدین سے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ کہانی میرے چچا کے ساتھ پیش آئی تھی. آپ انہی کی زبانی سنیے. عروہ کے چچا کہتے ہیں کہ آج سے کچھ سال پہلے میں ایک جیولر کی شاپ پہ کام کرتا تھا، تو میں ان سے مختلف ان کے کام سیکھ رہا تھا اور ساتھ میں ان کے پاس کام کر بھی رہا تھا. ایک روز ایسا ہوا کہ جو جیولر تھے ان کو کسی شادی میں جانا تھا اور میں ہی ان کی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا. باہر گارڈ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم پورا دن مجھے ہی شاپ کا کام جو تھا سنبھالنا تھا. مختلف تھے لوگ اور گاہک آتے تھے اور اپنا کام بتاتے تھے اور چلے جاتے تھے، یا پھر اپنا کام کروا کے یا پھر اپنا کام لے کر جو ہم نے ان کا بنایا ہوتا تھا آرڈر وہ لے کے چلے جاتے تھے. چونکہ میرے مالک مجھے سب کچھ بتا کر گئے ہوئے تھے اس لیے مجھے اتنا پریشانی کا کوئی سامنا نہیں تھا کرنا. اب ایسا ہوا کہ کچھ لیڈیز آئیں اور وہ آ کر ڈیزائن چیک کرنے لگی زیورات کے لیے. ان کی بیٹی کی شادی تھی. انہوں نے مختلف ڈیزائن پسند کیے اور سائز کا جب باری آئی تو وہ کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، ہم اپنی بیٹی کو ابھی تھوڑی دیر میں بھجواتے ہیں، آپ اس کے سائز لے کے اور ہاتھوں وغیرہ کا، چوڑیوں کا، کڑوں کا سائز آپ لے لیجئے. اس کے علاوہ سیٹس وغیرہ انہوں نے پسند کیے. میں بہت حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اتنے ہیوی انہوں نے جو تھے سیٹس وہ انہوں نے سلیکٹ کی اور آرڈر دے رہی تھیں. اس کے بعد وہ عورتیں اٹھی اور انہوں نے سارے جو کام تھا اس کی پیمنٹ کے بارے میں پوچھا. تو میں نے ان سے کہا کہ جب مالک آئیں گے تو آپ تبھی ان سے پوچھ لیجئے گا، فی الحال اپنی بیٹی کو بھیج دیں. ہمیں چوڑیوں اور انگوٹھیوں کے لیے ان کا سائز لے لوں. وہ لیڈیز چلی گئیں. اس کے تھوڑی دیر کے بعد
میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکا دونوں شاپ پہ آئے، اور لڑکا بھی ساتھ میں بیٹھ گیا، لڑکی بھی۔ لڑکی نے نقاب کیا ہوا تھا، وہ کہنے لگی کہ ابھی میری والدہ اور میری آنٹیاں آئی تھیں تو وہ آپ سے ڈیزائن وغیرہ سلیکٹ کر کے گئی ہیں، تو آپ میرے انگوٹھیوں کے لیے اور چوڑیوں کے لیے سائز لے لیں۔ میں نے اس کو سائز کے لیے کچھ چیزیں دیں، کچھ چوڑیاں دیں اور رنگز وغیرہ اس کو سلیکٹ کرنے کے لیے اس کو دیں کہ آپ سائز دیکھیں۔ جب اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ پہ بڑے بڑے بال تھے۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کسی بھی لڑکی کے ہاتھوں پر آج کل کے دور میں اتنے بڑے بال نہیں ہوتے، وہ آج کل تھریڈنگ وغیرہ یہ وہ اس طرح سے لڑکیاں رہنے نہیں دیتی، اگر ہو بھی، اگر اس طرح کے بال نہیں ہوتے۔ یہ تو ان جانور نما بال تھے جو کہ اس کے ہاتھوں پر تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی جانور کا ہاتھ نکل آیا باہر، اتنے بڑے اس کی ہاتھوں کے اوپر بال تھے۔ لیکن میں نے خاموش رہا، میں نے اس سے کچھ نہ کہا۔ اس کے بعد اس نے سائز دیا تو وہ کافی بڑا سائز تھا، دیکھنے میں اس کا ہاتھ چھوٹا سا لگ رہا تھا، نسوانی ہاتھ، مگر جب اس نے سائز دیا تو اس کا ہاتھ کافی بڑا تھا، اور جو انگوٹھیوں کا سائز تھا وہ بھی کافی بڑا لگ رہا تھا۔ بہرحال میں نے دونوں چیزیں لکھ لیں اور اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، مالک کہیں گے تو آپ ان سے بات کر لیں، کتنے دن میں آپ کو ریڈی کر کے ہم دے سکتے ہیں۔ یہ بات آپ فون پہ بے شک کر لیں میرے مالک کے ساتھ۔ جب رات ہوئی تو میرے مالک جب گھر آ گئے تو وہ شاپ پر بھی آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کام کیسا رہا۔ میں نے تمام چیزیں انہیں بتائیں تو کہنے لگے کہ آپ نے وہ جو آئے تھے سائز دینے، آپ نے ان کا سائز لے لیا؟ میں نے کہا ہاں جی ہاں، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے ان کی کال آئی تھی، تو کہنے لگے کہ اچھا آپ ان کو جانتے ہیں؟ وہ کہنے لگے میں تو نہیں جانتا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ پھر آپ کو کیسے ان کے نمبر آپ کے پاس کیسے آئے؟ وہ کہنے لگے کہ تم نے دیا ہوگا نمبر۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے نہ ان کو کارڈ دیا، میں نے انہیں شاپ کا کارڈ نہیں دیا تھا، تو پھر ان کے پاس نمبر کیسے چلا گیا؟ کیونکہ ہم نے شاپ کے اوپر بھی ان کے جو باہر کی سائڈ پہ وہاں پر بھی نہیں لکھا ہوا تھا، جہاں پر نیم وغیرہ تھا شاپ کا لکھا ہوا، ہم نے اپنا نمبرز نہیں دیے ہوئے تھے۔ پھر ان لوگوں کے پاس نمبر کیسے آئے یہ میں نہیں جانتا، لیکن انہوں نے میرے مالک سے بات کر کے ان سے سارے چیزیں تفصیلات لے چکے تھے۔ ہم لوگوں نے آرڈر تیار کیا اور جو تمام سامان تھا وہ کہنے لگے کہ کسی کے ہاتھ آپ ادھر ہی بھجوا دیں، ہمارے ہاں سے کوئی بھی نہیں آ سکتا، آپ ایسا کریں کہ لڑکے کے ہاتھ ہمارے گھر بھجوا دیں۔ میرے مالک نے مجھ سے ہی کہا کہ آپ ایک دو بندے لیں اور آپ گاڑی پہ جا کے یہ سارا آرڈر جو ہے ان کو ہینڈ اوور کر کے آئیں۔ کافی زیادہ سامان تھا، ہم لوگوں نے ایک گارڈ ساتھ لیا اور خود بھی میں اور میرے ساتھ ایک لڑکا اور تھا جو اسی شاپ پہ کام کرتا تھا اور کافی ذمہ دار قسم کا لڑکا تھا۔ ہم دونوں پیچھے بیٹھ گئے اور گارڈ جو تھا ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جب ہم جا رہے تھے تو جو جگہ انہوں نے بتائی تھی وہ بالکل آبادی سے ہٹ کے تھی۔ ہم لوگ بہت پریشان ہو رہے تھے کہ یہ یہاں پر تو پہلے کبھی ہم نے کوئی گھر بار دیکھا نہیں، تو ابھی یہ لوگ یہاں پہ جہاں پہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ تو بالکل سناٹا ہے اور ویرانہ ہے، درخت ہے، تو یہ لوگ کہاں رہتے ہوں گے۔ اب کہ جو ہم نے دیکھا تو درختوں کے درمیان ہمیں ایک بہت خوبصورت کوٹھی نظر آئی۔ ہم ششدر رہ گئے کہ اتنے عرصے سے ہم لوگ اسی شہر میں اسی علاقے میں رہتے ہیں، مگر ابھی یہ کوٹھی کہاں سے آ گئی ہے؟ ہم نے تو پہلے یہ نہیں دیکھی، لیکن پھر بھی ہم نے آرڈر اپنا پہنچانا تھا۔ ہم لوگوں نے وہ تمام سامان اتار کے اور ان لوگوں کو ہینڈ اوور کر دیا، تو کہنے لگے کہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ تو کافی لوگوں کو لے کر آ گئے ہیں، ڈر رہے تھے آپ؟ میں نے ان سے کہا کہ نہیں، ڈرنا کس چیز سے، لیکن ہمارا سیکیورٹی کے لحاظ سے یہ ضروری تھا قدم اٹھانا، کیونکہ چوروں ڈاکوؤں کا ڈر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کا مال جو تھا اس کی حفاظت کے لیے ہم کافی بندے آئے، ادروائز مجھے ڈر نہیں لگتا۔ ڈرنا کس چیز سے؟ وہ کہنے لگے نہیں، شاید آپ کو علم نہیں ہے، اس وجہ سے میں سوچ رہی تھی کہ آپ ڈر رہے ہوں گے۔ میرے چچا کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہو رہا تھا کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیوں ان کو ایسی باتیں یہ کر رہی ہیں۔ انہوں نے ہمیں بیٹھنے کے لیے کہا، ہم لوگ بیٹھ گئے ڈرائنگ روم میں۔ ان کا بہت خوبصورت ڈرائنگ روم تھا، ایسا کہ جو چیزیں وہاں پر وہ ہم نے کہیں پر نہیں دیکھی تھی، جو وہاں پہ شو پیس اور ایسے قالین جو تھے وہ اس قدر ان کے قیمتی لگ رہے تھے کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں سے لیے ہوں گے انہوں نے۔
انہوں نے ہمیں ایک شربت پلایا جو کہ بہت ہی مزیدار تھا، اور ایسا شربت ہم نے کبھی بھی نہیں پیا۔ اس کے بعد انہوں نے ہماری خدمت میں کچھ مٹھائیاں اور کچھ تحفے تحائف پیش کیے، اور ہمیں چھوڑنے کے لیے ایک لڑکے سے کہا کہ آپ ان کو عزت سے گاڑی تک چھوڑ کر آئیں۔ جب وہ لڑکا ہمارے ساتھ چل رہا تھا تو کچھ عجیب سی آواز آ رہی تھی اس کے چلنے کی، قدموں کی آواز، یوں لگ رہا تھا جیسے گھوڑے کی ٹاپیں ہیں، لیکن ہم لوگ خاموش رہے، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اس کے بعد وہ لڑکا وہاں تک آیا، اور جب اس نے ہم سے ہاتھ ملانے لگا تو اس کے ہاتھوں پر بڑے بڑے بال تھے، ریچھ نما ہاتھ تھے اس کے۔ ہم لوگوں نے ہاتھ ملائے مگر ہم ڈر گئے اور ہم جلدی سے گاڑی کے اندر بیٹھ گئے۔ جب ہم گاڑی کے اندر بیٹھے تو وہ لڑکا تمام سامان لا کے ہماری گاڑی کی ڈگی میں رکھنے لگا، اور اس کے بعد وہ ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اب آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے تعلق رکھیں گے اور ہم سے ڈریں گے نہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ کس چیز کے بارے میں آپ بات کریں؟ وہ کہنے لگا کہ شاید آپ نے ہمیں پہچان لیا ہے، ہم لوگ انسان ہی، ہم لوگ جنات سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہماری بیٹی کی شادی تھی تو اس وجہ سے ہم آپ کی دکان تک گئے تھے، ہمیں آپ کا دکان کا زیورات پسند ہے، آپ لوگوں کا کام پسند ہے، اس لیے ہم آپ لوگوں کی شاپ تک گئے تھے، کیونکہ ہماری بیٹی کا اصرار تھا کہ وہ وہیں سے بنوائے گی جویلری۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کے پیروں کے نیچے زمین ہمیں سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہم لوگ جلدی سے ہم نے گاڑی ٹرن کی اور وہاں سے چل دیے۔ جب تھوڑا سا ہم دور آئے اور ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں پر نہ کوئی کوٹھی تھی اور نہ ہی کوئی لڑکا کھڑا تھا، وہاں پر سب ختم ہو چکا تھا۔ دوبارہ ہم پیچھے کی طرف ہم نے تھوڑا سا گاڑی کو لے کے آیا کہ شاید ہمیں دور آ گئے تو اس لیے نظر نہیں آیا، مگر وہ گھر وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پر صرف ویرانہ تھا، درخت تھے، جھاڑیاں تھیں، پودے تھے۔ ہمیں یہ دیکھ کے بہت زیادہ خوف آیا اور جلدی جلدی ہم اپنی شاپ پہ پہنچے۔ شاپ پہ ہماری بدحواسیاں دیکھ کے ہمارے مالک نے ہم سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو ہم نے ان کو ساری بات بتائی، اور اس کے بعد ایون کہ گارڈ بھی جو تھا وہ بھی ڈرا ہوا تھا بہت زیادہ، کیونکہ وہ انسانوں سے تو لڑ سکتا تھا مگر اس طرح کی مخلوق سے لڑنا کسی کے بس کی کام نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور ہمارے مالک صاحب نے ہمیں کہا کہ آئندہ جہاں بھی جانا ہو آیت الکرسی اپنے اوپر پڑھ کے مان لیا کرو اور خود کو اللہ کی حفاظت کے دائرے میں دے دیا کرو۔ یہ تھا میرا خوفناک واقعہ جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ بہت شکریہ اور وہ آپ کا، آپ نے اپنی خوفناک کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ اسی طرح کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہمیں لبنان سے بھیجا ہے اصغر صاحب نے۔ اصغر صاحب کہتے ہیں کہ ہم جہاں پر رہتے تھے پاکستان میں، ہمارے پڑوس میں ہی ایک نئے لوگ آ کر شفٹ ہوئے۔ کافی عرصے سے وہ مکان خالی تھا اور پھر ایک دم سے وہاں پر کچھ نئے لوگ آ گئے۔ ہمیں کچھ معلوم نہ ہوا کہ یہ کب آئے ہیں، کیونکہ جب ہم صبح جاگ گئے تو وہ دیکھا تو وہاں پر وہ لوگ چل پھر رہے تھے اور گھر انہوں نے لے چکے تھے کرائے پہ۔ ہم لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس کے بارے میں کبھی سنا تو نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی آ رہا ہے، مگر ابھی ایک دم سے ہی وہ لوگ آ گئے تھے۔ کافی بچے تھے ان کے ماشاءاللہ، اور میاں بیوی خود تھے، اس کے علاوہ کچھ بزرگ بھی تھے ان کے گھر میں، تو کافی بڑی فیملی تھی ماشاءاللہ۔ ہم لوگوں نے ان سب کو دعوت پہ بلایا تو ان لوگوں نے بہت ہی آرام سے، بہت ہی تحمل کے ساتھ معذرت کر لی کہ ہم نہیں آ سکیں گے کیونکہ ہم کسی کے گھر جا کے کھاتے نہیں ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ یہ تو آپ سے محبت کا ایک انداز ہے ہمارا، چلیں ٹھیک ہے ہم آپ کے گھر کھانا بنا کے بھیج دیں گے۔ انہوں نے کافی منع کیا مگر ہم نے کھانا بنایا اور ہم لوگ ان کے گھر دینے کے لیے چلے گئے۔ ہماری والدہ بھی ہمارے ساتھ تھی، ہم لوگوں نے بڑے بڑے برتنوں میں کھانا نکالا اور اس کو وہاں پہ پہنچانے کے لیے چلے گئے۔ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو ہم لوگوں نے دروازہ نوک کیا، اندر سے ان کا بیٹا نکلا، اس نے اپنی والدہ سے پوچھا اور ہمیں اندر بلوا لیا۔ ہم لوگوں کے ہاتھوں میں برتن تھے، ہم نے دیکھا کہ گھر جو ہے وہ کافی بڑا ہے اندر سے، حالانکہ باہر سے دیکھنے میں چھوٹا سا مکان تھا مگر اس وقت کافی بڑا اندر سے لگ رہا تھا۔ اور جو انہوں نے وہاں پر پردے وغیرہ لٹکائے ہوئے تھے دیواروں پر، دروازوں پر، بہت ہی خوبصورت تھے۔ اندر سے گھر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کسی محل میں آ گئے۔ اتنے اعلیٰ قیمتی برتن، اتنی اعلیٰ صوفہ سیٹ اور اتنی اچھا انہوں نے فرنیچر وغیرہ یوز کیا ہوا تھا، ہر چیز بہت شاندار تھی۔ ہم لوگوں کو دیکھ کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں
کہ باہر سے دیکھنے میں چھوٹا سا ایک مکان ہے اور اندر سے دیکھنے والی اس کی جو تھی حالات۔ بہرحال ہم لوگ کھانا لے کر گئے، ان لوگوں نے ہم لوگوں سے کھانا لے کے کچن میں رکھ دیا اور ہمیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ ہم لوگ بیٹھنا نہیں چاہ رہے تھے مگر ان کے اصرار پہ ہم بیٹھ گئے۔ ان کے کچھ بچے اندر آئے کھیلتے ہوئے اور ہمارے پاس ہی کھیل رہے تھے، مگر وہ کچھ عجیب سے انداز میں آپس میں باتیں کرتے، یوں لگ رہا تھا بہت سی بلیاں چلا رہی ہوں۔ ہم تو بچے تھے، ہم ان کے ساتھ مصروف تھے باتوں میں اور کھیل میں، کہ ایک دم سے میری والدہ کہنے لگی کہ چلو چلو یہاں سے چلو، جلدی کرو۔ ہم لوگ نہیں سن رہے تھے مگر ہماری والدہ نے جلدی جلدی ہمارے ہاتھ سے کھلونے لے کے نیچے پھینکے اور ہمیں گھسیٹتی ہوئی دروازے کی طرف لے چلیں۔ پیچھے سے ان کی والدہ آواز لگا رہی تھی، ہمیں واپس بلا رہی تھی، مگر میری والدہ نے ایک نہ سنی اور ہمیں گھر لے آئیں۔ بعد میں کافی عرصے بعد جب ہم تھوڑے بڑے ہو گئے تو ہم نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ ہمیں اس دن اس گھر سے یوں گھسیٹتی کیوں واپس لے آئی تھیں۔ جب ہمیں ہوش آئی تو ہمیں اس چیز کا یہ واقعہ ہمارے ذہنوں میں تھا، کیونکہ ان کا گھر بہت خوبصورت تھا اور ہمیں تو گھر کے لحاظ سے پسند یاد تھا کہ بہت خوبصورت گھر والے لوگ تھے وہ۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں اس طرح گھسیٹتی کیوں واپس لے کر آئی تھی، ان کی امی بلا بھی رہی تھی، آپ نے ہمیں کیوں نہیں اس دن ان کے گھر بیٹھنے دیا تھا۔ تو میری والدہ کہنے لگی کہ تم لوگ تو بچے تھے، تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ وہ جو بچے آئے تھے ان کے چہرے جو تھے وہ انسانوں جیسے نہیں تھے، اور ان کے ہاتھوں اور پیروں پر بال تھے اور ان کے پیر پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ آپ لوگوں نے اس چیز کو نوٹس نہیں کیا لیکن میں نے اس چیز کو غور سے دیکھا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ کوئی اور مخلوق ہے، اس لیے میں تم لوگوں کو وہاں پر جانے سے منع کرتی رہی، اور ہوا بھی یہی تھا کہ ایک دو روز کے بعد وہ لوگ پھر سے غائب ہو گئے تھے وہاں سے، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اور ہم نے جب باقی محلے والوں سے اس بات کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ لوگ کدھر چلے گئے، تو کہنے لگے کہ یہاں تو کبھی کوئی آیا ہی نہیں۔ ہم نے ان سے کہا یہ بھی کل پرسوں کی تو بات ہے، یہاں پر لوگ آئے ہوئے تھے اور یہاں پر رہ رہے تھے، جس پہ محلے والوں نے کہا کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں آیا، آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، کسی اور گھر میں آئے ہوں گے۔ مگر ہم کیسے بھول سکتے تھے کہ ہم تو ادھر کھانا بھی دے کر آئے تھے ان کے گھر اور اندر بھی گئے تھے، اور وہ تمام عالیشان چیزیں وہ سب مجھے یاد آ رہی تھیں۔ اور میری والدہ کہنے دیکھا میں تم لوگوں کو کہا تھا نا کہ وہ کوئی اور مخلوق تھی، وہ ایک دم سے انہوں نے اپنا ہم پہ ظاہر کیا اور ایک دم سے وہاں سے غائب بھی ہو گئے۔ اس کے بعد ایسا تھا کہ اس گھر میں کبھی بھی کوئی آباد نہ ہو سکا، جو اس گھر میں آتا تھا وہ 2 سے 3 دن وہاں پر رہتا تھا اور وہاں سے چلے جاتے تھے، اور وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ یہاں پر رات میں بچوں کے کھیلنے کی اور چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں، اس کے علاوہ رات کے وقت یہاں پر لوگ چلتے پھرتے اور باتیں کرتے سنائی بھی دیتے ہیں اور کبھی کبھی دکھائی بھی دیتے ہیں۔ یہ تھا میرا خوفناک واقعہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا خوفناک واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا۔ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی سٹوریز پسند آئیں گی۔ آپ کو میری سٹوریز پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی سٹوریز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔